Bismillahirrahmanirrahim. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. Today, we are going to start chapter number 2, Initial Problems of the Islamic Republic of Pakistan. So first of all, I am going to write the name of the second chapter, Initial Problems of Islamic Republic of Pakistan. This is the name of the second chapter. And introduction, briefly, today we discuss the discussion about the chapter number 2, Initial Problem. Under the 3rd June Plan, 1947, the provincial assemblies were given an option to join either of the two states, Pakistan or India. यानी कि 3rd June Plan में बिल्कुल ये वाज़े तौर पर डिस्कस किया गया था, बताया गया था कि नई आज़ाद होने वाली जो 2 रियासतें हैं उनमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करें चाहे इंडिया को ज्वाइन करें. So with the heavy majority of the Muslim population, Bengal and Punjab, when Pakistan got independence, they earlier joined Pakistani state. उन्होंने बहुत जल्दी पाकिस्तानी स्टेट को ज्वाइन कर लिया. And the other provinces, जिसमें मैंने आपको बताया कि Radcliffe was appointed the boundary commissioner in 1947. 1947 में Radcliffe जो हैं वो बाउंड्री कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे. एंड द कायद-ए-आज़म रिक्वेस्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू अपॉइंट the retired justices of Privy Council. Privy Council is just like the higher institution like Pakistan Supreme Court. पाकिस्तान में जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा इदारा है जो आवाम को इंसाफ मुहैया करता है, इसी तरीके से बरतानिया में, इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल वो इदारा है जो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा अहम इदारा समझा जाता है. तो कायद-ए-आज़म का ख़्याल ये था कि प्रीवी काउंसिल के जो जस्टिसेस होंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो अवार्ड लिस्ट तैयार की जा रही थी इलाकों की, उसमें किसी किस्म की भी हेर फेर नहीं करेंगे. चुनाचे 1947 में कायद-ए-आज़म की इस सजेशन को रद्द कर दिया गया और रेडक्लिफ को बाउंड्री कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया. और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि रेडक्लिफ वाज नॉट कमिंग in subcontinent, and he also didn't know about the locality of the area where the Muslim were in majority or Hindus were in majority. तो उनके लिए एक बहुत टफ और अच्छा खासा मुश्किल टास्क था कि किस तरीके से बाउंड्री मेजरमेंट की जाए. तो चुनाचे मैंने आपको बताया बंगाल में कौन कौन से जस्टिसेस अपॉइंट किए गए और पंजाब में कौन कौन से जस्टिसेस अपॉइंट किए गए, रेफरेंडम किन इलाकों में करवाए गए. चुनाचे ये फर्स्ट हमारा. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कायद-ए-आज़म को यूनाइटेड नेशन के हवाले से भी एक था, यानी पाकिस्तान बनने से पहले ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और पाकिस्तान की अमेरिका के साथ एनलमेंट यानी कि अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क बनने की पहले से ही पेशगोई कर दी थी कि पाकिस्तान अमेरिका ज्वाइन करेगा, यानी अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक में शामिल हो जाएगा. तो रशिया ने जब पाकिस्तान को इनवाइट किया कि हमारे यहाँ आएँ, क्योंकि देयर वर 2 बिग पावर्स, 2 बिग सुपर पावर इन द वर्ल्ड. एक रशिया था जो कि अब आज भी एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कंसिडर किया जाता है, और अमेरिका. पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ इसलिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि अमेरिका सोशलिस्ट ब्लॉक
اور رشیا جو تھا وہ کیپٹلسٹ بلاک تھا. تو اکارڈنگ ٹو دا اسلامک تھیوری آف دا اسٹیٹ اینڈ دا فاؤنڈیشن آف دی ڈیموکریٹک اسٹیٹ، جو ایک میجر پہلو تھا وہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا تھا. وہ کوئی بہت زیادہ کوئی ہارم کہ فل قسم کی کوئی انڈیپینڈنس نہیں تھی، بلکہ سوشلزم پر یقین رکھنے والے لوگ. تو ریڈ کلف کی ناانصافیاں، تو انجسٹسز آف ریڈ کلف کو سب سے پہلے قائد اعظم کی سجیشن کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. قائد اعظم سجیسٹڈ دا پریوی کونسل. پریوی کونسل جو ہے اس کے جتنے بھی جسٹسز ہیں ان کو باؤنڈری کمشنر اپوائنٹ کیا جائے. جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. پھر اب انجسٹسز کیا ہوئے؟ انجسٹسز یہ ہوئے کہ بہت سے ایسے علاقے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے، جس میں زیرہ تھا، ندیہ تھا، فضلکہ تھا، گرداسپور تھا، فیروز پور تھا اور پٹھان کوٹ تھا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے تھے جو کہ پاکستان میں شامل ہونے تھے لیکن وہ انڈیا میں شامل کر دیے گئے. تو یہ دو تحصیلیں ایسی تحصیلیں تھیں جس میں گرداسپور تھا اور پٹھان کوٹ تھا. یہ تحصیلیں اگر انڈیا کو ایوارڈ نہ کی جاتی، یعنی کہ انڈیا میں شامل نہ کی جاتی، تو آج یعنی کہ پاکستان کے انڈیپینڈنس سے لے کے آج تک جو کشمیر ایشو ہم لوگ آج بھی فائٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ایشو کبھی بھی پیش نہ آتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ وہ واحد یہ دو ڈسٹرکٹ تھے جن سے راستہ انٹر ہوتا تھا کشمیر سے، یعنی کہ فرام انڈیا ٹو کشمیر. اگر یہ ایریاز انڈیا کو ایوارڈ نہ کیے جاتے، ان کو نہ دیے جاتے، تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا کہ آج کشمیر جو ہے وہ آزاد ہوتا. کشمیر کے جو کرائسس ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر ایشو پر بہت سے جھگڑے، بہت سی دو میجر جنگیں ہوئی ہیں جو 1965 میں اور 1971 میں ہوئی. اس کے علاوہ 99 میں کارگل انویژن کے نام سے بھی ایک جنگ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہوئی جس میں سیز فائر ہوا. اس سے پہلے اب اگر آپ چلے جائیں تو 1948 میں جب انڈین ملٹری داخل ہوئی کشمیر میں اور اس پر قابض ہو گئی، اس کو ایکوپائی کیا، تو اس پر پاکستانی فورسز نے جب قائد اعظم نے جنرل گریسی نام ہے، نام یاد رکھیے گا، جنرل گریسی نام ہے، جنرل گریسی پہلے گورنر جنرل یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے ڈکلیئر ہوئے تھے. اور جنرل گریسی ہمیشہ جو بکس میں ہم لوگ اکثر پڑھتے آئے اور بچوں کو پڑھاتے آئے ہیں، تو جنرل گریسی وہ پرسنالٹی تھے، وہ انسان تھے جو پاکستان کے کمانڈر ان چیف منتخب ہوئے تھے. قائد اعظم نے ان کو منتخب کیا تھا. تو جنرل گریسی کو when he ordered to the General Gracie to go to the Kashmir areas and اس پر انڈین فورسز کو ریزسٹ کریں، انڈین فورسز کو روکیں. تو کچھ بکس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جنرل گریسی نے قائد اعظم کے آرڈرز کو اوبے نہیں کیا، وہاں پر اپنی ملٹری فورسز کو نہیں لے کے گئے. یہ غلط بات ہے. جنرل گریسی بہت ایماندار اور ایک بہت مخلص انسان تھے. تو انہوں نے جب بھی کوشش کی کہ پاکستان، یعنی جب قائد اعظم نے ان کو آرڈر کیا تو انہوں نے قائد اعظم کو جو کرنٹ پوزیشن تھی، کرنٹ پوزیشن ڈکلیئر کی کہ واٹ از دی کرنٹ پوزیشن. تو کرنٹ پوزیشن انہوں نے جب ڈکلیئر کیا اسے، تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا
کہ ابھی ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انڈین ملٹری فورسز کا سامنا کر سکے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور بہت سے مسلم سولجر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود تھے اور واپس آ رہے تھے آہستہ آہستہ. تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دس از دا کرنٹ پوزیشن آف دا پاکستانی ملٹری فورس. اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جو تھے وہ ایک برٹش تھے. تو اس سے یہ تو بہت واضح طور پہ ایک بات کلیئر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی ملٹری فورسز میں جو اہم افسران ہیں، اہم جو آفیسرز ہیں وہ موجود نہیں تھے. اس کے علاوہ ملٹری فورسز کے بہت سے جوان کچھ راستے میں تھے، کچھ وہاں سے آ رہے تھے. تو اس لیے جنرل گریسی نے قائد اعظم کو جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ ڈکلیئر کی کہ واٹ از دا ایکچوئل پوزیشن. تو اس پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے آرڈرز واپس لیے تھے. اکثر بک میں پبلشر یا رائٹر جب لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمانڈر ان چیف جو تھے ہی ڈس اوبیڈ دا آرڈر آف دا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ جنرل گریسی نے قائد اعظم کو کرنٹ پوزیشن بالکل پریزنٹ کی کہ یہ کرنٹ پوزیشن ہے، اب آپ اس پہ. تو انہوں نے خود کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، ٹھیک ہے. اور جب انڈین ملٹری فورسز کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ پاکستانی ملٹری فورس جو ہے وہ کشمیر کی طرف موو کر چکی ہے، تو ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے بھارت سنگھ نام تھا ان کا، تو انہوں نے جنرل گریسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو جنرل گریسی جو کہ اس وقت اس یونٹ میں موجود تھے، ایک میٹنگ میں تھے، تو جو شجاعت حسین ہیں ہمارے بہت اہم اور آنریبل جو سولجر ہیں، انہوں نے اپنی بک میں، اب کتاب کا نام تو مجھے یاد نہیں، اپنی بک میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ 2 فون کالز تو میں نے خود ان کے سنے، یعنی کہ انڈیا کے جو ملٹری فورسز کے لوگ ہیں وہ خود بوکھلائے ہوئے تھے کہ کہیں اگر پاکستان کے ملٹری فورسز کے لوگ کشمیر میں آ گئے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا ہوگی. تو انہوں نے بار بار لیاقت علی خان سے اور بار بار کمانڈر ان چیف سے ملاقات کرنے کی کوشش کی یا بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جان بوجھ کے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. تو فرسٹ سیز فائر سائن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا 1948، پاکستان اور انڈیا کے مابین 1948 میں پہلا جو کشمیر ایشو پر جو سیز فائر سائن ہوا تھا اس میں 1948 میں ہوا تھا. ڈیٹ آپ یاد رکھیے گا. اور میں نے آپ کو بتایا ریڈ کلف کے انجسٹسز میں اگلا جو پیج نمبر 30 پہ ریڈ کلف ایوارڈ اینڈ اٹس انجسٹسز. تو انجسٹسز یہی ہوئے تھے کہ زیرہ فضل کا اور فیروز پور گرداسپور کے جو ایریاز تھے وہ انجسٹسلی جو ہے وہ کیا ہوا کہ ریڈ کلف نے پاکستان کو دینے کی بجائے انڈیا کو دے دیے گئے. اب انجسٹسز سے ریزلٹس کیا نکلے؟ انجسٹسز سے ریزلٹس یہ نکلے یعنی کہ اس میں کچھ ایریاز تو اس میں لکھا ہوا ایسے بھی تھے جس میں بٹالہ، تحصیل بٹالہ جو تھی اس میں 55% مسلم رہتے تھے. تو چنانچہ ہم لوگ اس بات کو بہت واضح طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کچھ علاقے جہاں پر مسلم میجورٹی تھی ان کو انہوں نے ایکوپائی کیا، اور کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر مسلم میجورٹی بہت زیادہ تھی. تو اس لیے مسلمانوں کو مجبور کیا گیا، کمپیل کیا گیا کہ دے لیفٹ انڈیا اینڈ مائیگریٹڈ ٹو دا پاکستان. تو وہ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے. یہی وجہ تھی کہ جب ہم لوگ ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں تو اس میں واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے مسلمان انڈیا سے پاکستان اور کتنے ہندو پاکستان سے انڈیا مائیگریٹ کر کے گئے. تو مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ اس لیے بھی زیادہ تھی کہ بہت سے ایسے ایریا جہاں پر مسلم میجورٹی بہت زیادہ تھی، اور مسلم میجورٹی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ دیں. اس میں سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. کشمیر ایشو میں نے آپ کو بتایا کہ پٹھان کوٹ اور گرداسپور وہ واحد علاقہ تھا، وہ واحد ایریاز تھے جہاں سے ایک ایگزس جو تھا، ایگزس وہ انڈیا سے کشمیر میں داخل ہوتا تھا، اور کشمیر کا مہاراجہ کیونکہ ایک ہندو تھا تو اس لیے چنانچہ اس نے گاندھی کے ساتھ، نہرو کے ساتھ اور ریڈ کلف کے ساتھ، اور اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ بھی شامل تھے، یہ تمام کے تمام لوگوں نے مل کر ایک پلان تیار کیا جس میں انہوں نے جو یہاں پر مہاراجہ تھے انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا، کیونکہ وہ مالک تھے کشمیر میں بہت سے ایریا کے، تو انہوں نے کہا
کہا کہ میں ذاتی طور پہ یہ علاقہ انڈیا کو دینا چاہتا ہوں. تو ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا اور اسی ڈاکومنٹ کی بیس پر یونائٹڈ نیشن کے جو بہت بڑا ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن میں اس پر فائٹ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ علاقہ ہمیں مہاراجہ نے دے دیا ہے, اب پاکستان جو ہے اس میں مداخلت کر رہا ہے. تو اس لیے آج دن تک کیونکہ وہ ایریاز کی ٹرانسفر کے لحاظ سے لڑ رہے ہیں اور ہم لوگ میجورٹی بیس جو پالیسی تھی وہ برٹش نے خود دی تھی کہ وہ ایریاز جہاں پر مسلم یا ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں پر جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں, جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں. تو چنانچہ یہ پالیسی ان کی خود بنائی ہوئی پالیسی تھی اور یونائٹڈ نیشن کی بھی پالیسی یہ ہے. تو چنانچہ آج تک کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن میں بار بار لاتعداد دفعہ پیش کیا گیا, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ, کوئی سلوشن, کوئی حل آج دن تک سامنے نہیں آیا. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جو بگ پاورز ہیں ان کا جھکاؤ زیادہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے اور اس لیے کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے, آج دن تک اس سلوشن کی طرف نہیں گیا. نمبر جو سیکنڈ اس کا تھا پوائنٹ ہے وہ ہے پیج نمبر 30 کا جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے فیٹ آف کلکتہ, اور اس میں یہ تھا کہ 60% اچھوت جو نان ہندوز تھے وہ وہاں پر رہتے تھے اینڈ دے وانٹڈ ٹو جوائن پاکستان, وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے, لیکن ہندوؤں نے ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ناروا سلوک کیا, ان کے ساتھ ایک بہت بڑی انجسٹس ہوئی, بہت بڑی ناانصافی ہوئی اس وقت, اور یہ ایریا بھی انہوں نے انڈیا کو ایوارڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اور مائگریشن میں جو پرابلمس کریٹ ہوئے وہ یہ ہوئے کہ بہت سے مسلمان جو ہے مختلف جو ریل بائی ٹرین آ رہے تھے, کچھ گاڑیوں کے ذریعے آ رہے تھے, تو مختلف کتابوں میں مختلف لکھا ہوا ہے, لیکن بہت سے مسلمانوں کو لاتعداد جن کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے, بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا مائگریشن کے دوران ہندوؤں نے, کیونکہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہندو تھے, متشل ہندو تھے, وہ مسلمانوں کے قافلوں پہ حملے کرتے تھے اور ان سے سامان چھین لیتے تھے. تو بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور جو یہاں پر آئے تو قائد اعظم نے اپنے جو کوٹیشن ہیں, اپنے الفاظ ہیں, ان میں یہی ایکسپلین کیا تھا کہ ان لوگوں کی مدد کریں یا ان لوگوں کی خدمت کریں. وی ڈونٹ بلونگ ٹو دا رولنگ فیملی, وی آر سرونٹس اینڈ ہیلپ ٹو دا پیپل, ٹھیک ہے, who left India because they are the Muslims. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے, یعنی انہوں نے انڈیا اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے. قائد اعظم کو حالات اور واقعات کی نزاکت کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا, پتہ تھا, اس لیے وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے انڈیا کو چھوڑنے کے حوالے سے. اس لیے انہوں نے اپنے جو سول سرونٹ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ جو مسلمان مائگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان آ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے, کیونکہ ان کے ساتھ جو راستے میں جو سلوک کیا جا رہا تھا ہندوؤں کی طرف سے وہ ناقابل برداشت تھا قائد اعظم کے لیے بھی اور ہماری عوام کے لیے بھی. تو بیٹا آج ہم لوگوں نے انجسٹسز آف ریڈ کلف جو ہے وہ ڈسکس کیا, اور جو اس کا انٹروڈکشن تھا ہم لوگوں نے پڑھا کہ کریشن آف پاکستان کے بعد کیا کیا ہوا, کس طریقے سے انجسٹسز ہوئے, کون کون سے علاقے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ مسلم میجورٹی ایریاز ہونے کے باوجود بھی انڈیا کو ایوارڈ کر دیے گئے. اور میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ 3 جون پلان میں بھی ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں جسٹس منیر احمد نے بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ایوارڈ تیار کیا گیا تھا یہ 8 اگست 1947 یعنی کہ 8 اگست 1947 میں یہ ایوارڈ بالکل پریپیئر ہو چکا تھا, لیکن اس کو ڈیلے کیا گیا اناؤنس کرنے کے لیے. اور وہ ڈیلے اس لیے کیا گیا کہ بہت سے ایسے علاقے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہ انڈیا کو دے دیے گئے بشرطے یہ کہ وہ پاکستان کے حصے میں آتے یا پاکستان میں شامل ہوتے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ قائد اعظم کے خیالات میں پریوی کونسل کے جتنے بھی ججز ہیں ان کو اپوائنٹ ہونا چاہیے تھا باؤنڈری کمیشن کے طور پہ, لیکن ریڈ کلف کو اپوائنٹ کیا گیا اور وہ لوکیلٹیز کے حوالے سے بہت کمزور تھے, کبھی انڈیا آئے نہیں تھے, اس لیے ان کو ایکچوئل پوزیشن نہیں پتہ تھی کہ کن ایریاز میں مسلم میجورٹی میں ہیں اور کن ایریاز میں ہندو میجورٹی میں ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو ایریاز کے نام بتائے, پھر ہم لوگوں نے کشمیر ایشو کو ڈسکس کیا, کلکتہ کے بارے میں بتایا, اور جو مائگریشن کے پرابلمز ہیں وہ کیا کیا تھے, یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک بلڈ بات جو تھا وہ
کریٹ کیا گیا مسلمانوں کے لیے، خون کی ہولی جسے ہندی میں کہتے ہیں، ہولی کھیلی گئی، مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ان کے سٹانس تھے، وہ چاہتے تھے، یہ سب سے پہلا ان کا انیشیٹو تھا کہ پاکستان دوبارہ مرج ہو جائے، لیکن مرج نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نہ ختم ہونے کے لیے، قائد اعظم کے الفاظ میں یہ بھی بات تھی کہ پاکستان نہ ختم ہونے کے لیے بنایا ہے۔ تو چنانچہ جتنے بھی حالات، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی مشکل حالات آئے، وہ تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین تھے جو وفادار تھے اپنے ملک کے ساتھ، انہوں نے ان کو ہینڈل کیا، انہوں نے ان کو اچھے طریقے سے سالو کیا۔ تو بیٹا ہم لوگ انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں پرابلمز آف دا نیو برن آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ باقی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کلیئر نہیں ہوتا کوئی کانسیپٹ، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔